बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी। ABN डिजिटल पर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, जो मुमकिना हुकूमती तब्दीली है, उस हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो TV चैनल्स पर भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक तमाम जो अपडेट्स हैं वो पहुँचाएँ। अब चूँकि 3 हफ़्ते गुजर चुके हैं, 3 हफ़्तों में जो पीपल्स पार्टी ने पहली मूव चलाई थी, उस मूव के बाद इस वक्त तक हर रोज़, बल्कि अगर हम ये कहें कि हर बदलता लम्हा एक नई खबर लेके आ रहा है तो ये गलत ना होगा। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है, उसने जो मौजूदा हुकूमत है जिसके साथ जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, वो 30 माह तक उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहे, हुकूमत में रहे। और हुकूमत में अब चूँकि एक वक्त आ गया है, उनका ये कहना है कि हम हुकूमत से अलहदगी करेंगे। और पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसके बाद फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने पीपल्स पार्टी को जब गो हेड दे दिया कि अब आप जाएँ और आप हुकूमत साजी का जो प्रोसेस है, जो अगर वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो आप उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आएँ, तो पीपल्स पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी तेज़ हुई। और हमने देखा कि हर बदलता लम्हा हमें नई खबरें मिल रही हैं। और सोशल मीडिया की बात करें, TV चैनल्स की भी बात करें, तो जो खबर 1 घंटा पहले कोई दे रहा है, कोई सोर्स दे रहा है, तो 1 घंटे के बाद उसकी तरदीद आ जाती है। तो ये एक बड़ी अजीब सी कशमकश इस वक्त जारी है आज़ाद कश्मीर में। आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर मैं हम आपको बताता चलूँ। अब आज़ाद कश्मीर की जो बदलती सूरत हाल है, जो नई नई खबरें हैं, सोशल मीडिया हो, जो हमारा कौमी मीडिया हो, तो उस पर जो खबरें 1 घंटा पहले दी जाती है, 1 घंटे के बाद फिर नई तरदीद आ जाती है, नई कशमकश है, नई ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर भी खबरें आ रही हैं। तो आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मैं आपको उससे आगाह करता चलूँ। इस वक्त ऐवान सदर में एक अहम इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चूँकि जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनका जो इजलास है वो जो ऐवान सदर है वो वहाँ पर जारी है। और वज़ीर-ए-आज़म आज जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनसे मुलाकात करेंगे। और सऊदी अरब का जो दौरा था वज़ीर-ए-आज़म का, उससे पहले वो ऐवान सदर में एक मुलाकात करके भी गए थे। और उस मुलाकात के बाद जो पीपल्स पार्टी की एक सियासी राब्ता कमेटी थी, जिसमें जो अमीर मकाम हैं वज़ीर अमूर कश्मीर, उसके अलावा सेनेटर राना सनाउल्लाह हैं, और उसके बाद फिर जो पार्लिमानी अफेयर्स के जो वफाकी वज़ीर हैं तारक फजल चौधरी, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये जुम्मा के रोज़ हुई थी, गुज़िश्ता जो जुम्मा था उस में ये मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जो टीम है उसको ये कहा था कि आप फ़िल वक्त सब्र कर जाएँ। ये जो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त जो हुकूमत है, जो हम लोग जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, उस वक्त हम मुतहम्मल नहीं है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दीली की। तो मैं सऊदी अरब का जो दौरा है वो वापस करके आऊँगा, फिर इजलास तलब होगा, फिर उस पर हम बात करेंगे। तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये जो ऐवान सदर में अब से थोड़ी देर के बाद जो मीटिंग कर रहे हैं वो बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है। और उससे पहले आज हमने दिन को देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ज़रदारी हाउस पहुँचे, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास पहुँचे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। और अपना जो दौरा ओमान और जो बैरूनी मुल्क से वापस आए हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को जो दौरा था उसके मुतल्लिक उनको ब्रीफिंग दी। और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन, तो ये जो मुलाकात थी दोनों अहम शख्सियात के साथ मोहसिन नकवी की इंतहाई अहमियत की हामिल है। चूँकि मोहसिन नकवी जो चीज़ों को, जो सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से वो टैकल भी कर रहे हैं और काफ़ी बासर भी समझे जा रहे हैं उस सिस्टम में। तो ये दो बड़ी अहम मुलाकातें थीं आज। और अभी की जो मुलाकात इस वक्त जारी है ऐवान सदर में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आज की जो मीटिंग ऐवान सदर में हो रही है इस वक्त, उसमें जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ, उसके अलावा सेनेटर राना सनाउल्लाह और अहम शख्सियत जो कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी हैं, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान में उन्होंने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से उन्होंने इजलास किए। फिर उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी एक अहम इजलास किया, जिसके बाद उन्होंने आगे बाहर अनाउंस किया था कि पीपल्स पार्टी जो मुमकिना हुकूमती तब्दीली में अपनी काविशें कर रही
رہی ہے تو مسلم لیگ نون سے انہوں نے مدد مانگی ہے اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، اس کو سپورٹ کرے گی، لیکن اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں تو وہ اس صورتحال میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گی۔ یہ بڑی نون لیگ کی جانب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، لیکن جو آج کا ابھی اجلاس جاری ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوں گی، اور ان کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اس وقت ایک تو انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے، ممکنہ جو حکومتی تبدیلی کے حوالے سے جو اپنا موقف ہے وہ بڑے دبنگ انداز کے ساتھ اپنی قیادت کے سامنے بھی رکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آ گئی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف۔ اور اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے مسائل درپیش ہیں حکومت سازی کے لیے۔ ایک تو ان کی جو قیادت ہے اس کا جو کنسنسس ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو پا رہا کہ قائد ایوان کے لیے کس کو نامزد کیا جائے۔ گزشتہ روز ہمارے کچھ سورسز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو چودھری یاسین ہیں ان کے حوالے سے ایوان صدر میں جو 2 روز قبل ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی اور آصف علی زرداری کی، تو اس میں چیزیں طے ہوئیں اور جو چودھری یاسین ہیں ان کا نام ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ لیکن جو ہی یہ خبر میڈیا پر آن ایئر ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے اس کی فوراً تردید آ گئی۔ جو جنرل سیکرٹری ہیں فیصل ممتاز راٹھور انہوں نے بھی تردید کر دی، پھر اس کے بعد جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی جاوید ایوب، ہماری بھی ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تک جو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اور دوسری جانب ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب اناؤنس کیا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے تو اس کے بعد کچھ رومرز چلے، کچھ خبریں چلیں کہ پیپلز پارٹی کے جو 3 لوگ ہیں وہ بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت میں، جن میں جو پہلا نام تھا وہ چودھری یاسین کا تھا جو کہ صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، اور اس کے بعد اسپیکر قانون اساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، ان کا نام ڈسکس ہوا کہ وہ بڑے فیورٹ ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، قائد ایوان کا نام جو ان کا ہے وہ پورا نکل سکتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سردار یعقوب جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، سابق صدر بھی رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات چلی، اور پھر اچانک پرسوں کی جو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس خبریں پہنچیں وہ فیصل ممتاز راٹھور بھی کافی ڈسکس ہونا شروع ہو گئے، سوشل میڈیا پر بھی جو ان کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں، تو یہ بڑی پیش رفت ہوئی۔ لیکن ہم نے پہلے دن سے جب پیپلز پارٹی کے حوالے سے، جب پیپلز پارٹی نے حکومت کی جو ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تھا، تو جو ہمارے سورسز جو خبریں دے رہے تھے 4 جو پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کے حوالے سے کہ ان میں سے کوئی ایک نام وزیر اعظم کے لیے فائنل ہو جائے گا، تو اس وقت تک کسی کی تردید نہیں آئی۔ لیکن جو ہی پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری یاسین جب ان کی خبر چلی میڈیا پر تو فوراً پیپلز پارٹی کا جو ایک زبردست قسم کا ہم اس کو کہیں کہ ان کی طرف سے مذمت آئی، تردید آئی، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جو قیادت ہے اس کے درمیان کنسنسس نہیں ہو پا رہا کہ کس کا نام قائد ایوان کے لیے رکھا جائے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں جو حکومت سازی کرنے جا رہی ہے، ممکنہ طور پر حکومت کی جو تبدیلی ہے اس کے بعد، تو اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اکیلے کوئی حکومت سازی میں اب نہیں جانا چاہ رہی۔ اس میں جو مسلم لیگ نون کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کچھ چیزیں پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کی، جو ہمارے سورسز ہیں، یہ سورسز کے مطابق بات کر رہا ہوں، کہ جس میں پیپلز پارٹی اب یہ چاہ رہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ حکومت کا باضابطہ طور پر حصہ بنے، یعنی جو حکومتی بینچز ہیں وہاں پر بھی بیٹھے اور ان کو وزارتیں بھی دی جائیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون نے کچھ چیزوں پر جو مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں جو فنڈز ہیں، فنڈز کے حوالے سے بھی وہاں پر جو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہوگی نون لیگ کی۔ پھر اس کے بعد 3 جو اہم پوسٹیں ہیں جن میں جو چیئرمین الیکشن کمیشن کی کر رہی ہے، پھر اس کے بعد چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اور پھر چیئرمین مائنہ عمل درآمد کمیشن کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون نے یہ اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی اندرون خانہ کہ یہ جو چند عہدے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے پاس جانے چاہیے۔ تاہم مسلم لیگ نون حکومتی بنچز پر نہیں بیٹھے گی، اپوزیشن میں جائے گی، لیکن اب چونکہ یہ اب ایسی صورتحال بن
چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ مسلم لیگ نون کو جب ہم نے یہ 3-4 جو پوسٹس ہیں جو جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان کے علاوہ جو ایک بڑا آئینی عہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ پہ چل رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کو شاید آزاد کشمیر میں ایک بڑا جو آئینی عہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی نون لیگ کہے کہ جس طرح وفاق میں جو وفاق کی طرز پر جو یہاں پر پیپلز پارٹی کا ایک پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے، جس طرح چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اور جو دیگر کچھ عہدے ہیں اس کے حوالے سے بھی آزاد کشمیر میں بھی وہی فارمولہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، تو ایسی صورتحال میں جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں جن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ حالیہ ایک نیا اتحاد بنا ہے، ان کا جو 5 رکنی دھڑا ہے، بیرسٹر سلطان کا 6 رکنی دھڑا ہے لیکن 5 لوگ اس میں سے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، ان میں ان کے فرزند بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور 3 بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو کہ گزشتہ حکومت میں بڑے وزارتوں پر ان کے پاس بڑے پورٹ فولیوز تھے۔ تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک جو آئینی عہدے کی بات کی جا رہی ہے بیک گراؤنڈ میں، تو حکومت سازی کے بعد ایسا نہ ہو کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے لیے مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے جو تحفظات تھے وہ رکھے، اور اس پر جو ادی فریال تالپور ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے پاس ایوان صدر پہنچی، کشمیر ہاؤس پہنچی، اور وہاں پر جا کے جو ان کے تحفظات تھے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کی جو صدارت ہے اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے جو دھڑے کے جو لوگ ہیں ان کو جو وزارتیں ہیں وہ پرانی وزارتوں پر بھی رہیں گے، اور ان کو مزید جو ان کی پسند کے جو محکمے ہیں وہ بھی دیے جائیں گے، یہ جو اندر کی خبر تھی۔ تو ان بہت ساری جو چیزوں پر جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو جو قائد ایوان کا جو نام ہے اس پر کنسنسس نہیں ہو پا رہا پیپلز پارٹی کا، دوسرا یہ جو عہدے ہیں جو آئینی عہدہ ہے، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو آج ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت ملاقات ایوان صدر میں ہونے جا رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی یہ ریکویسٹ کرے گی، ان سے یہ درخواست کرے گی کہ جو مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ہماری سپورٹ کرے، ہمیں وزارتیں وہ ہم سے وزارتیں لیں، حکومتی بینچز پہ بیٹھے۔ لیکن اس میں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں شاہ غلام قادر، انہوں نے اس حوالے سے جو اپنی پالیسی ہے وہ بالکل واضح انداز میں قیادت کے سامنے بھی پہنچا دی ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں 6-7 ماہ کے لیے حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم ووٹ دینے کی حد تک ہم قیادت کے جو فیصلے ہیں اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں، لیکن حکومتی بینچز پر بیٹھنا ان کے لیے مشکلات کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آمدہ جو الیکشن ہوں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہوں گی، بہت سارے ایسے حلقے ہیں آزاد کشمیر کے، بلکہ 90% جو حلقے ہیں ان میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں بالکل براہ راست مقابلہ ہے۔ تو اس صورتحال میں نون لیگ نے حکومتی بینچز پر بیٹھنے سے معذرت کی تھی، لیکن آج کی جو ابھی میٹنگ اس وقت ہونے جا رہی ہے ایوان صدر میں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں شہباز شریف اس حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ آج کی جو ملاقاتیں تھیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، محسن نقوی کی جو محسن نقوی کی سرگرمیاں رہیں آج اسلام آباد میں، اور اس میں بڑی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو مسلم لیگ نون کا جو سٹانس ہے اس حوالے سے وہ بھی کافی اس وقت حلقوں میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگر قیادت یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے حکومتی بینچز پہ بیٹھنا ہے تو اس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو آج کی جو تازہ ڈیولپمنٹس ہیں، میں آپ کو ان 10-15 دنوں کی جو ڈیولپمنٹ ہیں جو پیپلز پارٹی کی جب حکومت کے حوالے سے انہوں نے کوششیں شروع کی تو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی، میں اس ملاقاتوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رواں ماہ 8 اکتوبر سے اس وقت تک جو پیپلز پارٹی ہے اس نے تقریباً 6 جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی اپنی قیادت کے ساتھ، مرکزی قیادت کے ساتھ 6 اجلاس ہو چکے ہیں۔ پہلا اجلاس زرداری ہاؤس میں منعقد ہوا تھا، جس میں پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ انہوں نے چودھری ریاض کو اعتماد میں لیا، اور جو پیپلز پارٹی نے اپنے جو تحفظات ہیں جو حکومت کے حوالے سے جو ان کو مشکلات ہیں یا حکومت کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا جو ایک نئی پالیسی بنانے جا رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے ان کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ ہم آزاد کشمیر کی حکومت کا مزید حصہ نہیں رہ سکتے۔ تو وہ ایک اجلاس تھا۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس وہی پارلیمانی پارٹی کراچی جاتی ہے، کراچی میں جو فریال تالپور ہیں کشمیر افیئرز کو دیکھتی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی جو پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں، جو پارلیمانی پارٹی ہے، جو 30 سال چودھری انوار الحق کے ساتھ کابینہ میں رہے، انہوں نے بڑے ہی دبنگ انداز میں
فریال تالپور کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور اپنے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کیا، تو اس پر فریال تالپور نے بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد آ کر ہم آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں گے، یہ جو آپ کے تمام تحفظات ہیں آصف علی زرداری صاحب تک پہنچائے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو حتمی فیصلہ ہے وہ آصف علی زرداری کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اجلاس زرداری ہاؤس میں ہوتا ہے، جس میں جو تمام جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ شریک ہوتی ہے۔ وہ بنیادی طور پہ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ ایوان صدر، یعنی جب صدر آصف علی زرداری کے پاس ہم جائیں گے تو ان کی جو تیاری تھی انہوں نے وہاں پر تیاری کی زرداری ہاؤس میں، تو تیسرا اجلاس۔ اور چوتھا جو اجلاس ہے وہ انتہائی اہم تھا، جو کہ ایوان صدر میں ہوا، اور ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ شریک ہوئی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو نئے شامل ہونے والے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، ایک تو جو حکومت سے علیحدگی یا حکومت کی جو تبدیلی کے حوالے سے جو دو دھڑے آئے، ان کے علاوہ جتنی پیپلز پارٹی ہے وہ ایوان صدر میں پہنچی، اور ایوان صدر میں پہنچنے کے بعد جو بعد میں اجلاس کے اختتام پر جو فیصلہ ہوا، جس میں چودھری یاسین صدر پیپلز پارٹی ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے اور جاوید ایوب نے، سردار تنویر الیاس نے میڈیا سے یہ ٹاک کی کہ ہمیں اجازت مل چکی ہے آزاد کشمیر میں حکومت تبدیلی کے حوالے سے، ہم آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل کریں گے، اور جلد جو 27 نمبر ہیں وہ پورے کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ وزیر اعظم کو یہ کہتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ آپ اب استعفیٰ دے دیں، ہمارے پاس 27 نمبر بھی پورے ہیں۔ تو اس کے بعد جو پانچواں اجلاس ہے، بڑا انتہائی اہم اجلاس تھا، وہ اجلاس فریال تالپور صاحبہ نے سندھ ہاؤس میں رکھا، جس میں ایک عشائیہ دیا گیا پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کا جو حمایتی دھڑے تھے، بیرسر سلطان کا دھڑا اور مہاجرین کا دھڑا، اس نے وہاں پر 27 نمبر پورے کیے، ویڈیو جاری کی گئی، اور ویڈیو جاری کرنے کے بعد جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے پیغام بھیجا وزیر اعظم کو کہ آپ کل 2 بجے تک استعفیٰ دے دیں، نہیں تو ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد تقریباً 6 دن گزر چکے ہیں اس وقت تک، وہ جو استعفیٰ ہے وہ استعفیٰ بھی نہیں آیا، اور آزاد کشمیر کی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اس وقت تک عدم اعتماد بھی پیش نہیں کیا۔ اس کی جو محرکات ہیں، جو اس کی تفصیل ہے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو۔ اور اس کے بعد جو یہ تو 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ جب پیپلز پارٹی حرکت میں آئی، جب پیپلز پارٹی نے تعاون مانگا مسلم لیگ نون سے، تو مسلم لیگ نون کے بھی اسی دورانیے میں اجلاس ہوئے، اور یہ تمام جو اجلاس ہیں بشمول نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی اپنے اجلاس اپنی قیادت کے ساتھ، تو یہ تقریباً 11 اجلاس اس دورانیے میں ہو چکے ہیں، اور آج 12واں اجلاس ہونے جا رہا ہے مجموعی طور پہ، لیکن آج 7واں اجلاس ہوگا، جو پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری یاسین، ان کی قیادت میں جو پارلیمانی پارٹی ہے، ایک مرتبہ پھر جو اجلاس ہے وہ طلب ہوا ہے، اور کل جمعہ کے روز، یعنی کل جمعے کے بعد 4 بجے شام کو آزاد کشمیر کی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے ایک اجلاس کرنا ہے زرداری ہاؤس میں، اور اس کو جو چیئر کریں گے وہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے، اور بلاول بھٹو زرداری، یہ کہا جا رہا ہے، یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اہم فیصلہ متوقع ہے، جو قائد ایوان کے جو معاملات ہیں اس میں جو نام ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور یہ اب جو اجلاس ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک طرف تو بڑے ہی دبنگ دعوے کر رہی تھی، اعلانات کر رہی تھی، لیکن اب کی جو صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اتحادیہ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ جو معاملات ہیں پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے، آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے۔ ناظرین، یہ تمام ڈیٹیلز تھیں، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ولاگ تک کے لیے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔